वाली कभी अटेंड नहीं ना की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिल्का हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। यहाँ अज़ीज़ान पहले सबकी खिदमत में अर्ज़ कर चुके कि हर जवान को अल्लाह की हुदूद को पहचानना चाहिए और उसकी हुदूद के अंदर रहते हुए जो उसकी तौहीद की गवाही दे चुका, कबूल कर चुका, तस्लीम हो चुका उसके सामने, और रसूलुल्लाह की गवाही दे चुका कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो कुछ हमारे लिए लेकर आए, अगर हमें दायरे इस्लाम में रहना होगा, हुदूद इलाही को कबूल करना होगा, तो फिर रसूलुल्लाह की इताअत हमें करनी पड़ेगी ताकि हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। और इस ज़िंदगी को गुजारने के बाद बेहतरीन वो हमेशा की ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी है, जिसके बाद इख्तिताम नहीं है कोई, तो उस ज़िंदगी को भी हम बेहतरीन अंदाज से वहाँ गुजार सकें और यहाँ से बेहतरीन इंसान रुखसत हो सकें। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि वालिदैन पर जो औलाद के हुकूक़ होते हैं वो क्या कि सबसे पहले खूबसूरत नाम दे अपनी औलाद को, उसके बाद उसे बेहतरीन तालीम दे, अदब सिखाए, और फिर उसके बाद उसको अच्छा घर, छत, अच्छा माहौल मुयस्सर करे हुदूद इलाही के अंदर। जब वालिदैन अपने वो फ़राइज़ जो उन पर परवरदिगार की जानिब से फ़र्ज़ किए गए उनको अदा करेंगे सही तरीके से औलाद के लिए, फिर यकीनन वालिदैन को इतना मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा औलाद की जानिब से। जब तालीम को दिलवा दिया, और तालीम के दिलवाने का भी मयार है, जैसे तालीम दिलवाने के लिए अगर फ़कत आप ये कहें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम को हासिल कर लिया जाए और डिग्री को हासिल कर लिया जाए, उसके बाद बेहतरीन जॉब मिल जाए, सिर्फ यही फरीज़ा आपका नहीं है। चूँकि आपने देखा होगा डिग्रियों को भी ले लिया, पढ़ लिया, कॉलेज में पढ़ लिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अच्छे अच्छे ओहदों पर फाइज हो गए, मगर एक अच्छे इंसान ना बन सके। ज़रूरी नहीं कि हर डिग्री आपको एक बेहतरीन इंसान की सनद भी देती हो, और जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं उस तालीम से आपको वो सनद मिल रही हो, वो डिग्री मिल रही हो, कहा जाए कि यही इंसान है और ये इंसान कामिल है और इसने हक़ इंसानियत को अदा कर दिया है। और वो कब इंसान कर सकेगा कि एक बेहतरीन इंसान बनाना होगा, ये सबसे पहली जो दरसगाह होगी वो उसके घर का माहौल और फिर माँ को करार दिया गया। यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर जो नक्श है वो माँ का है औलाद की तरबियत में। चूँकि मर्द का जो काम है, परवरदिगार आलम ने औरत को इतना हौसला अता किया है, जबकि कहा जाता है रवायात में कि इन्नमल मरअतु रिहानतुन फलैसत बिक़हरमानिही, औरत तुम्हारे नज़दीक फूल की मानिंद है, एक फूल है, वो मर्दों की तरह जंगजू नहीं है। इसलिए उस नाजुक वजूद को, सिनफ़े नाजुक को परवरदिगार आलम ने इतना हौसला और सब्र अता कर दिया। उस हौसले और सब्र के साथ वो मर्द के अंदर पैदा नहीं किया। मर्द बच्चे को बर्दाश्त करना या बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को पालना मर्द के लिए बहुत मुश्किल है।
چونکہ اگر وہ کما کے لائیں، بچوں کے لیے سہولیات زندگی کو مہیا کریں، اس کے بعد وہ ہر وقت بچے کے پاس نہیں بیٹھا رہتا، ہر وقت جو میسر آتی ہے بچے کو وہ ماں آتی ہے، ماں کی آواز، ماں کے ایکشن، ماں کی گفتگو، ماں کا انداز زندگی، بچہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ماں تربیت کر رہی ہے بیٹے کی یا بیٹی کی، اولاد کی، اس ماں کو اللہ کی حدود سے آشنا ہونا چاہیے اور ان حدود پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جب بچہ دیکھے گا کہ میری ماں شرعی حدود کو کس طریقے سے ان کا احترام کر رہی ہے اور انجام دے رہی ہے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس زندگی کو، تو پھر بچہ بھی آپ سے سیکھ رہا ہوگا۔ جب آپ نے بچے کو، جب تعلیم کا مرحلہ بھی گزر گیا، تربیت اس طرح کی دی ہوگی، اب آ جائے گا شادی کا مرحلہ۔ شادی کے جوانوں کے لیے بہت سارے مسائل ہیں شادی کے، کہ جب لڑکیاں کانٹیکٹ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی پسند سے شادی کریں اور ہمارے پیرنٹس اس چیز کو قبول نہیں کرتے۔ بھائی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو کس سے کرنا چاہتی ہیں، کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان چیزوں کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس میں بہت ساری غلطیاں پیرنٹس کی نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور بہت ساری وہ غلطیاں جو اولاد کی ہوتی ہیں جو دوران تربیت ان کے اندر منتقل کر دی جاتی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے لگتے ہیں، خود سر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہاں مرحلہ ازدواج میں عزیزان آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں، درست ہے کہ اسلام نے آپ کو پسند ناپسند کی اجازت دی ہے، آپ اپنی پسند سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کی پسند سے بھی کر سکتے ہیں، شرعی طور پر اسے ناجائز قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ترجیح اس بات کو دی گئی اگر کوئی سمجھتی ہیں آپ کہ یہ میرا کف ہے، اس کے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں، وہ صفات پائی جاتی ہیں، ان صفات حمیدہ کا مالک ہے کہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ بہترین ہے ایک ہونے والے شوہر کے لیے یا ایک ہونے والی بیوی کے لیے، تو اس میں آئمہ معصومین علیہ السلام اور روایات یہ کہتی ہیں کہ پھر بچے کی پسند کو ترجیح دی جائے، یعنی والدین کے اتنا شرح صدر ہونا چاہیے، وہاں پر اولاد کو بلیک میل نہ کریں، بار بار یہ نہ کہیں نہیں یہ چچا کا بیٹا، یہ ماموں کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا، یہ پھوپھی کا بیٹا، چونکہ اس کے پاس سرمایہ بہت ہے، اس کے پاس فلاں چیز بہت ہے، فلاں چیز بہت ہے۔ بہت سی ایسی متدین عزیزان بھی ملتی ہیں جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں اور وہ اس رشتے میں جڑنا چاہ رہی ہوتی ہیں، اس رشتے کا انتخاب کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، میں نے سوچ رکھا ہے کہ میری زندگی میں میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، حدود الہی کا خیال رکھنے والا ہونا چاہیے، اور جو مجھے خدا اور اہل بیت کے قریب کر سکے۔ برعکس میرے پیرنٹس، میری ماں یا میرے باپ، وہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کزن ہے جو کہ اتنا سرمایہ دار ہے، اتنی اس کی تعلیم ہے، فلاں جگہ سے وہ پڑھ کے آیا، فلاں یونیورسٹی سے وہ فارغ التحصیل ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ بہت طولانی لسٹ اس کی سامنے رکھ دیں گے کہ سرمایہ اس کا اتنا ہے، زمینیں اس کی اتنی ہیں، بینک بیلنس اس کا یہ ہے، پراپرٹی اتنی ہے اس کی، یعنی صرف اور صرف ان کی نگاہ اس دنیا پر ہے، اور وہ صوم و صلات کا بھی پابند نہیں ہے، وہ ان شرعی حدود کا جو اللہ نے ہم پر فرض کی وہ ان کا پابند نہیں ہے۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں پر والدین کے لیے یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ والدین اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ اگر بچے کو آپ نے بہترین تعلیم دلوا دی، بہترین ماحول دے دیا اور اس کی فکر اور سوچ، اگر آپ نے نہیں بھی دیا تو اسے سوسائٹی نے ایسا مائنڈ دے دیا اور اس کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ کر دی کہ تم ایک ایسا انسان ہو کہ جس کے اندر حدود الہی کا خیال ہونا چاہیے، اور اپنے خدا کے سامنے تسلیم ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو وہاں پر ان چیزوں کا دیکھنا کہ کتنا سرمایہ ہے اس کے پاس، کتنا حسن ہے اس کے پاس، کتنی ڈگریاں رکھتا ہے وہ، کون سی یونیورسٹی سے وہ آیا ہے پڑھ کے، ان چیزوں کو
دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پہلی شرائط یہ دیکھنی ہوں گی، کیا اس کے اندر اخلاقی شرائط پائی جاتی ہیں؟ دینی اخلاق پایا جاتا ہے، وہ الہی اخلاق جو ہے۔ بلکہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ شخص آیا آپ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ فرزند رسول میں ازدواج کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے میں کیسی عورت سے شادی کروں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیندار عورت سے شادی کرو، خوش اخلاق سے شادی کرو، جو اللہ کی حدود کا خیال رکھے اور خداوند متعال کے لیے کہ جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کو قبول کرتی ہو، چونکہ اس کی پوری معنویت، اس کے اثرات، جو بھی وہ عمل انجام دے گی اس کا اثر تمہاری اولاد پر، تمہاری آنے والی نسل پر ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اپنے گلے کے لیے گلو بند خریدنا ہے، ایک ہار خریدنا ہے۔ اب تم خود بہتر جانتے ہو کہ تم اپنے گلے میں کیسا ہار لٹکانا چاہتے ہو۔ یقیناً ہر انسان کی یہی آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہار خوبصورت نظر آئے، بہترین نظر آئے، باارزش نظر آئے، اس کی قدر و قیمت معاشرے کے اندر وہ ہونی چاہیے کہ جو نایاب ہو۔ تو ایسی قدر و قیمت کو پانے کے لیے، ایسے ہار کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیک اور صالحہ خاتون کا انتخاب کرنا پڑے گا۔ نیک اور صالحہ خاتون کے انتخاب سے آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں، چونکہ ہمارا مقصد ازدواج سے کیا ہوتا ہے؟ ازدواج سے مقصد صرف مادی لذات نہیں ہے، شہوات کی دوری نہیں ہے، بلکہ ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دینا ہے، بہترین افراد کو بنانا ہے اور ان افراد کو منزل کمال تک پہنچانا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو متقیوں کا امام بنانا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہ جیسے پہلے کی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکی کہ جو دعا قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ پروردگارا ہمیں وہ بیوی عطا کر، وہ اولاد عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ جبکہ یہ تو صفت مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، متقیوں کا امام بننا، لیکن یہ کئی معنوں کے اندر اس کو لایا گیا ہے۔ یہ امام کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے کہ اپنے آپ کو بہترین اولاد کا امام قرار دینا، یعنی گھر کا سرپرست، گھر کا جو بھی آپ کا بزرگ ہے، جو آپ کا کفیل ہے، اس کو اس میں اصطلاحات میں امام کہا گیا۔ تو اس لیے اس دعا کو کثرت سے پڑھا بھی کیجئے اور اس کے اثرات کو اپنے اوپر ظاہر کیجئے کہ ہمیں کیسی اولاد کا وارث بننا ہے، سرپرست بننا ہے۔ تو یہاں پر سرپرستی کے لیے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں، آپ نے نام سنا ہوگا مقدس اردبیلی، تفسیر مجموع البیان میں نقل کیا گیا ہے۔ مقدس، لیکن تفسیر کا یہ جملے نہیں ہے مقدس اردبیلی کے، معذرت چاہتی ہوں۔ مقدس اردبیلی کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان کے والد گرامی نے خواستگاری کی، مقدس اردبیلی کی والدہ کی، جب خواستگاری کی تو ان کے والدہ کے والد نے کہا کہ تم جس میری بیٹی کی خواستگاری کے لیے آئے ہو، اس کے میں تمہیں نقائص بتلا دوں، اس کے اندر جو علائم ہیں وہ بتلا دوں۔ کہا کیا؟ کہنے لگے میری بیٹی گونگی ہے، بہری ہے، لنگڑی ہے، یہ تمام تر عیب گن کر بتلانے لگے، جبکہ کوئی بھی باپ اگر بیٹی کے اندر کوئی اس طرح کی کا عیب ہو بھی تو وہ ظاہر نہیں کرتا۔ پریشان ہو گئے ان کے والد کہ میں ایسی خاتون سے شادی کر کے کیا کروں گا جو گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، مختلف عیوب ہیں اس کے اندر۔ پریشان ہو کر کہنے لگے پھر میں ایسی عورت سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ تو دیکھ کر کہنے لگے دیکھو میری بیٹی گونگی اس حوالے سے ہے کہ اس نے اپنی زبان سے معصیت آمیز جملہ نہیں بولا، توحید پروردگار
ذکر اہل بیت اور ذکر الہی میں مشغول رہتی ہے. معصیت کا ذکر اس نے نہیں کیا، غیبت نہیں کی، کسی کی برائی نہیں کی. اور پھر کہا کہ بحری ہے. بحری سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس نے اللہ کی اطاعت میں رہنے والی آوازوں کو سنا ہے. اس نے نجس آواز کو، معصیت کی آواز کو اپنے کانوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی. کہا میری بیٹی لنگڑی ہے، یعنی چلنا اس کے لیے دشوار ہے. وہ اس لیے کہ اس نے آج تک کسی معصیت کی محفل میں قدم نہیں رکھا. جہاں پہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہو، معصیت ہو رہی ہو، وہاں پر اس نے قدم نہیں رکھا. تو یہ سن کر مقدس اردبیلی کے والد بہت خوش ہوئے اور اس خواستگاری کو کیا. اور پھر جب شادی کی تو شادی کرنے کے بعد ایسی اللہ کی حدود کا خیال کرنے والی اور احترام کرنے والی مائیں، اس ماں نے جنم دیا مقدس اردبیلی کو. اگر مقدس اردبیلی کی شخصیت کو آپ پڑھ لیں تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس قدر احترام اور محبت سے مخاطب کیا کرتے تھے. جب بھی کوئی بات کرتے تو کہتے قال المقدس، ہمارے مقدس یوں فرمایا کرتے تھے، مقدس نے یوں فرمایا. اس لیے چونکہ ہر ماں کی کوشش، خصوصاً وہ ماں جو مکتب قرآن اور مکتب اہل بیت میں تربیت پا رہی ہو، یا جس کا تعلق علی ابن ابی طالب کی ولایت سے اور ائمہ اطہار کی ولایت سے ہو، یقیناً وہ خواہش یہی کرتی ہے کہ میری اولاد ایسی بنے کہ جس پر میں فخر کر سکوں اور میں اپنے زمانے کے امام کے حوالے کر سکوں. اور پھر میں جس طرح کربلا والوں کو دیکھ کر حسرت کرتی ہوں، کربلا کے مجاہدین کو دیکھ کر، میری اولاد کو بھی دیکھ کر جب میرے زمانے کا ولی اور امام آئے جس کی اطاعت میری گردن پر ہے، جس کی ولایت میں زندگی گزار رہی ہوں، تو اس وقت میں اپنے فرزند کو اپنے امام پر ایسے قربان کر سکوں جیسے کربلا والی ماؤں نے کر دیا. اور کربلا والی مائیں کیسی مائیں تھیں؟ ان ماؤں میں دیکھ لیجئے کہ یقیناً وہ مائیں خود اللہ کی حدود کے اندر رہنے والی، یعنی حدود و قیود اسلام کو قبول کرنے والی، اقدار اسلامی کو قبول کرنے والی، اور اطاعت کو کر کے دکھا دیا کہ ولی کی اطاعت ہوتی کیا ہے، توحید پرست ہوتے کیا ہے، اللہ کے ایک حکم پر لبیک کہنے والے ہوتے کیا ہیں. چونکہ قرآن میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. پھر یہی کہا گیا کہ انما اموالکم و اولادکم، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد، یعنی لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ، یعنی اے ایمان والو تمہاری اولادیں اور تمہارے اموال تمہیں کہیں دوسری یعنی معصیت الہی میں مشغول نہ کر دیں، تمہیں ذکر الہی سے دور نہ کر دیں، تمہیں اپنا خدا بھلا نہ دیں. اگر ایسا ہو گیا تو اولئک هم الخاسرون، گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ جہاں پر قربانی اور ایثار کا وقت آ جائے، جہاں پر توحید کو بچانا ہو، مقصد سید الشہداء کو خصوصی طور پر بچانا ہو، تو وہاں پر نہ اولاد عزیز کی جاتی ہے نہ مال عزیز کیا جاتا ہے. چونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہر عزیز ترین چیز کو کہاں کرنا ہوگا؟ قربان کرنے کے لیے، انفاق کرنے کے لیے راہ خدا میں. جب اللہ کا حکم آ جائے کہ کون ہے تم میں سے میرے راستے پر چلنے والا، میرے راستے پر خرچ کرنے والا، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر پھر اللہ کے راستے کی جانب چل پڑے اور پھر ہر چیز کو قربان کر دیا جائے اس ذات مقدس پر. جس طرح حسین ابن علی نے اپنی ذات کو اللہ کے لیے، یہ جملہ جب فرزند رسول نے فرمایا نا، رضم بقضاء اللہ و تسلیما لامری، اور پھر یہ کہہ دینا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ،
میں کتنا مطمئن ہوں بیٹے دے کر، میں کتنا مطمئن ہوں جوان بھائی دے کر، میں کتنا مطمئن ہوں بیٹوں کے لاشیں اٹھا کر، میں کتنا مطمئن ہوں جوان بھائیوں کے لاشیں اٹھا۔ اس قدر مشکل ہے سید الشہداء، واقعی خدا اس پر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے جس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ یہ کہہ دینا میں مطمئن ہوں، اور پھر آواز کا آ جانا راضیتم یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ فرزند رسول اس اطمینان پر قربان جائیں، کہتے جب سید الشہداء اپنی موت اور زندگی کے کشمکش میں تھے، جب گھوڑے سے گرا دیا گیا فرزند رسول کو، اشقیاء کے درمیان، چونکہ آپ کا بدن زخموں سے چور چور تھا، اشقیاء کے درمیان یہ چہم گوئیاں ہو رہی تھی۔ کوئی کہتا تھا حسین مارے گئے، دم توڑ گئے، شہید ہو گئے، کوئی کہتا تھا نہیں حسین زندہ، قربان جاؤں ناموس رسالت پر اور فرزند رسول کی غیرت پر۔ کہتے جب یہ آوازیں سن رہے تھے، ایک لائن نے آواز لگائی، اگر یقین حاصل کرنا چاہتے ہو کہ حسین شہید ہو گئے ہیں یا نہیں، تو انہی گھوڑوں کے رخ خیام کی جانب کر دو۔ جب کہا کہ انہی گھوڑوں کے رخ خیام کی جانب کر دو، کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے رخ خیام کی جانب جب ہو گئے، کہتے ہیں فرزند رسول نے بڑی مشکل سے سہارا لیا، زانو زمین پر ٹیکے ہوئے خیام کی جانب منہ کر کے کہنے لگے ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین کے خیموں کی جانب نہ جاؤ، زہرا کی بیٹیاں خیام میں بیٹھی ہیں۔ تو گھوڑے پلٹ آئے، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔